stuff. Then Nabi Pak alayhi salatu wasalam, when listen this is the from Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, then Nabi Pak becomes so much happy. And you know what he did? He raised his hand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Look how fortunate Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. He raised his hand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he make supplication, he make dua for Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. The Sahabi said, we didn't saw Rasul Pak alayhi salatu wasalam in this manner, that Nabi Pak alayhi salatu wasalam make dua for Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. हमने ऐसी दुआ करते नबी पाक को कभी नहीं देखा जैसे नबी पाक ने हज़रत उस्मान गनी के लिए दुआ फरमाई. Allahu Akbar. Phir what Nabi Pak alayhi salatu wasalam say in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah azza wa jalla, I am pleased with Usman. Ya Allah, please, you also pleased with Usman Ghani radiyallahu ta'ala. Allahu Akbar. Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा, whole night, सारी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, ए अल्लाह पाक मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उससे राजी हो जा. Oh Allah, I am pleased with Usman. Ya Allah, please, you pleased with Usman also, Ya Rabbal Alameen. Allahu Akbar. This is Sayyiduna Usman Ghani radiyallahu ta'ala. Allahu Akbar. This is the status of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala in the court of Allah and in the court of Rasul Pak alayhi salatu wassalam. Allah se kya pyar hai Usman Ghani ka. Allah se kya pyar hai Usman Ghani ka. महबूबे खुदा यार है उस्मान गनी का. गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का. अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का. Subhanallah. My dear Islamic brothers, please try to understand from whomsoever, जिससे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम राजी हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम pleased with anybody, अल्लाहु अकबर, तो इसकी consequences आप जानते हैं, इसकी बरकतें कितनी हैं. Allahu Akbar. That as at the day of judgment, when everybody on the ground of mahshar, everybody want to please Allah subhanahu wa ta'ala, they want to get Allah tabarak wa ta'ala ki riza cha rahe honge. Magar on that day, what Allah subhanahu wa ta'ala will say, kullu ahadin yatlubu ridaya wa ana atlubu ridaka. O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, everybody is want my pleaseness. हर बंदा मेरी रिजा चाह रहा है, और ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरे महबूब में तुम्हारी रिजा चाहता हूँ. खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम. As आला हजरत इमाम अहले सुन्नत said, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Subhanallah. And if Nabi Pak ﷺ pleased with anybody, Subhanallah, then Allah subhanahu wa ta'ala will please. And you know what is the meaning that Allah किसी से राजी हो जाए? उसका मतलब आप समझते हैं? Subhanallah. सुनिए, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह said, आखिरत में अल्लाह पाक की तरफ से अहले जन्नत को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, the biggest gift in akhirah, in hereafter, what people from Jannah will get from Allah subhanahu wa ta'ala, जो सबसे बड़ा इनाम होगा, वो इनाम क्या होगा? कि वो अल्लाह पाक की रिजा है. That Allah subhanahu wa ta'ala please with all of them. This is the biggest reward for Ahle Jannah. तो subhanallah, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला वो हैं जिनसे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी राजी हैं. और सुबहानल्लाह, आज हम उनका जिक्र खैर कर रहे हैं अल्लाह से इस दुआ के साथ कि अल्लाह तू हमसे भी राजी हो जा, इन प्यारों के सदके हम पर भी अपनी रिजा अता फरमा दे. What is the actually small brief introduction of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu is a sahabi Rasul. नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफी जान हजरत उम्मे हकीम रदियल्लाहु तआला अन्हा के नवासे हैं, या यूं कह लीजिए कि जरा दूर के रिश्ते से मालिक जन्नत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप भांजे लगते हैं. साबिकीन अव्वलीन में से हैं. He was, one of those which accept Islam in first batch. बिल्कुल शुरू में जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु उसमें मौजूद थे. रिवायतों में आता है he was the fourth or the fifth person which accept Islam. सुबहानल्लाह. अशरा मुबशरा, वो 10 फॉर्चुनेट सहाबा किराम जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान से जन्नत की बशारत सुनी. They got the beautiful news from नबी पाक अलैहिस्सलाम. Those fortunate 10 सहाबा किराम, we used to call them अशरा मुबशरा. हजरत उस्मान गनी was one of them. अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम
حضرت عثمان غنی سے کتنا پیار کرتے تھے. ہاؤ مچ لوڈ رسول پاک علیہ السلام in his heart about عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, that he gave his 2 daughters in the nikah of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یکے بعد دیگرے, یاد رکھیے گا ایک وقت میں 2 بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی, بٹ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا. ان کے وصال کے بعد بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی. اینڈ نبی پاک علیہ السلام said, میرے آقا فرماتے, if I have 100 daughters اور one after one, اگر کسی کا انتقال ہوتا, if any of my daughter become die, so I will give all my 100 daughters in the nikah of حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. This is the status of حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال کیا. Anybody asked in the court of مولا علی, یا علی please say something about عثمان غنی رضی اللہ عنہ. Who is he? Subhanallah, look at the introduction from the beautiful زبان, beautiful tongue of حضرت عثمان غنی رضی اللہ. حضرت مولا علی, he said, عثمان وہ ہیں جن کو فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں. عثمان is the personality which angels said to about him, he is ذوالنورین. What is the meaning of ذوالنورین? 2 نور والا. The personality have 2 noors. ذوالنورین, the meaning of ذوالنور. Why 2 noors? Because 2 beautiful and blessed daughters of Rasul Pak alayhi salatu wasalam in the nikah of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. And he said, مولا علی said, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک اور عقیدے کا مسئلہ بھی سالو ہو گیا. You go anywhere in the world, Africa, America, Canada, Pakistan, Asia, ask anybody who is Zunnurain. Every person who is if he is Muslim, he said Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. It means everybody in the whole world said Hazrat Usman Ghani is Zunnurain. So very beautiful answer for those which are making confusion that Nabi Pak alayhi salatu wasalam is Noor or not. اللہ اکبر. علماء کرام said کہ جس کی 2 بیٹیاں کسی کو مل جائیں وہ ذوالنورین ہو جائے تو اس آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا. تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ میرے آقا جس پر ہاتھ لگا دیں, جس کو نسبت عطا فرمائیں, اسے نورانی بنا دیا کرتے ہیں. تو ہم جب جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. There are so many virtues. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اگر ہم بات کریں نا تو ہم ساری رات بات کر سکتے ہیں, مگر میں آج جس ٹاپک کو جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ we should learn something about his personality. He's amazing. He was amazing, but we should learn about him. کہ وہ کیا کرتے تھے ایسا, ان کی ذات میں کیا ایسی اسپیشلٹیز تھیں کہ ہم اپنے اندر اڈاپٹ کریں اور ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں. اور جہاں بات حضرت عثمان غنی کی ہو رہی ہے تو وہاں میں تمام صحابہ کرام کے بارے میں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ یاد رکھیے اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں تمام صحابہ سے کیا وعدہ فرمایا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. ایوری صحابی نبی اس جنتی. جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا دعوت اسلامی کے انوائرمنٹ میں, یہ ایسے نہیں ہے, یہ قرآن کا وعدہ ہے, قرآن کا اعلان ہے. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. تو اگین ہمیشہ یاد رکھیں, اپنے عقیدوں کو اپنے بلیفز کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ اگر جب بھی ہمیں کوئی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی مائنس بات کرتا ہوا نظر آئے, کنفیوز کرتا ہوا نظر آئے, ان کے بارے میں معاذ اللہ ان کی شان کو گھٹانے کی بات کرے, ہم نے اس کی بات نہیں سننی ہے. کسی بھی تاریخی واقعے کی بنا پر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہمیں معاذ اللہ کمزور بات کرے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن نے جب ان سے جنت کا وعدہ کر لیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے والے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم, my صحابہ like stars, فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے, if you obey anybody or any of my صحابی you will become successful. اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ
اہتدیتم, تم کسی کو بھی فالو کرو گے تم سکسیسفل ہو جاؤ گے, تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اٹ مینز ایوری صحابی رسول علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی از دا لیڈر, ہی از ایکچولی دا اسٹار اینڈ ہی ول گیٹ اس ٹورڈ سکسیس انشاءاللہ عز و جل. اچھا, آپ نے ابھی قرآن کی آیت کا ایک جز سنا کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا, حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اب جس سے حسنہ کا وعدہ فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک پرومس فار all of them حسنہ. What اللہ سبحانہ و تعالیٰ said in Quran, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. تو پھر جس سے پرومس حسنہ کا ہوا ان کو اللہ کریم کیا کیا عطا فرماتا ہے, ان کی شان کیا ہے؟ اب ذرا قرآن سے سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون, بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. They are far from fire of hell. پھر فرمایا لا يسمعون حسیسها, وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون, اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. They will enjoy in heaven انشاءاللہ. آگے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون, اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی, اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ اکبر. اس کا آیت کریمہ میں کیا بتایا؟ جن سے پرومس ہوا ہے حسنہ کا ان قرآن مجید, they will get 5 big فضیلت, they will get 5 big انشاءاللہ ورچیوز کیا ملیں گی انہیں. نمبر 1, وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. They will far from جہنم, وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھنک بھی نہیں سنیں گے, اتنا دور ہوں گے جہنم سے کہ ان کو اس کی آواز بھی نہیں آئے گی. تیسری فضیلت کیا ہوگی؟ وہ اپنی من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے, وہ اپنی اللہ کی رحمت کے ایسے سائے میں ہوں گے کہ جو مانگیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. نمبر 4, قیامت کی اس بڑی گھبراہٹ میں انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, نو فیئر ان دا ڈے آف ججمنٹ. اور 5th فضیلت کیا ہوگی؟ فرشتے ان کا یہ کہتے ہوئے استقبال کریں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. استقبال کیا جائے گا, پروٹوکول ہوگا جن سے حسنہ کا وعدہ ہے. تو یہ تو وہ صحابہ ہیں, اور ہمیں انشاءاللہ صحابہ سے دل و جان سے پیار ہے. صحابہ اور اہل بیت کا دامن تھام لیں, انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی امیزنگ پرسنالٹی. ہم 2-3 باتیں ان کے بارے میں, اور پھر ہم انشاءاللہ قربانی کے میسج پہ بھی کچھ بات کریں گے. حضرت عثمان غنی was businessman. Actually he is the role model for business community. He is the role model for the rich people, Muslim rich persons. If you have wealth, how to use your wealth. Actually if you learn about Sayyidina Usman Ghani, you will also learn how to multiply your wealth, because Usman Ghani knows the secret to increase the wealth. Because whenever any Muslim spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala give barakat and give blessings to his wealth also, mashallah. It's become more multiplication. Whenever he is spending, he getting more wealth in his business, subhanallah. And how beautiful mindset of Sayyidina Usman Ghani is. He is not only once he get good news from Jannah, from Rasul Pak alayhi salatu wasalam. Actually he bought Jannah not once. یہ ایسے جنت کے خریدار تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ کئی مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی ہے. اب 2-3 واقعات مختصر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he stated that once there is a need to extend مسجد الحرام, جہاں بھی کعبہ مشرفہ ہے, جہاں مکے میں جاتے ہیں, طواف ہوتا ہے, سعی ہوتی ہے, that particular masjid, once they need extension, and there is one house adjacent with Masjid al-Haram, بالکل ساتھ جڑا ہوا گھر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام went to that particular owner of house and asked him that give me that house, and against of that house I will guarantee you the house in paradise. تم مجھے یہ گھر دے دو, اس کے بدلے مجھ سے جنت کے گھر کی ضمانت لے لو. But what happened, that particular person didn't realize that what big offer Nabi Pak ﷺ giving him. He denied that offer, and that particular news received by Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. He knows that mashallah Nabi Pak ﷺ gave an offer one person to give this house, and I will give you the house in paradise.
he went away rushly, fastly to that particular owner and asked him that how much you want to sell for this house. So he said, okay, I will ready to sell this house in 10,000 dinars. 10,000 gold, what we say, coins. That time dinar was the coin of the gold. 10,000 सोने की अशरफियों के बदले पहले उसको राजी करते रहो, कहता no, I'm not want to sell it. Then again try to make him convinced to please sell it to me. And then he is ready to sell in 10,000 gold coins. 10,000 अशरफियों में बेचने के लिए तैयार हो गया. Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala paid him 10,000 gold coins and bought that house. And then go in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam and ask Nabi Pak alayhi salatu wasalam, Ya Rasulullah, I heard that you gave guarantee to the person which have a house very adjacent to the Masjidul Haram and you want to extend that house in masjid and you gave them guarantee for a house of paradise. Are you giving that particular guarantee now also? He said, yes. He said, Ya Rasulullah, now I am the owner of that house. Is there this special news for me also if I give you that house? Nabi Pak said, yes, this is also for you, Usman. Subhanallah, Hazrat Usman Ghani gave that house to Nabi Pak and get Jannah with the Nabi Pak. Get the house of Jannah with Rasul Pak. In this hadith, and not only this hadith, ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जब नबी पाक ऑफर करते रहे. बीरे रोमा का वाक़या आपने सुना होगा कि ये कुआं दे दो, इसके बदले जन्नत में कुआं ले लो. कहीं नबी पाक जो है वो उस रोते हुए दरख्त से, the tree which used to cry in the love of Rasul Pak alayhi salatu wasalam. Then Nabi Pak alayhi salatu wasalam told that particular tree that, oh tree, you want that I make you again alive, मैं तुम्हें दोबारा बागों में लगाऊं, तुम्हारे लोग फल खाएं, या if you want I will plant you in heaven. Allahu Akbar. Ulama said, ये ऑफर कौन कर सकता है? ये जनाब कैसे कोई किसी को कह सकता है कि मैं इसके बदले तुम्हें जन्नत का घर दे दूंगा, जन्नत का कुआं दे दूंगा, जन्नत के गार्डन में ए ट्री तुम्हें लगा देता हूं. तो अल्लाह अकबर. फिर उलमा कहते हैं ये सारी हदीसें पुकार कर कह रही हैं कि अल्लाह ने नबी पाक को ये इख्तियार दिया है जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दें, हैं भरी बाली अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बाली अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें. नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें. ये हदीसें पुकार कर कह रही है ना. अल्लाह अकबर. अब क्या हुआ? हजरत उस्मान गनी का वो घर, हाँ, हम में से बहुत सारे when we used to visit मदीना मुनव्वरा, हम कहते this is the garden of Hazrat Usman Ghani, this is the well of Hazrat Usman Ghani. Actually this is a sadqa jariya of Usman Ghani. Yes, that is a sadqa jariya of Usman Ghani, but not only that particular garden and well also. Alhamdulillah, now inshallah if you go in Makkah Mukarramah and make tawaf, then remember that the house of Hazrat Usman Ghani in Makkah also included in Masjidul Haram. Subhanallah. This is also Sadqa Jariya of Hazrat Usman Ghani, or because of that house, Hazrat Usman Ghani bought Jannah from Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Subhanallah, not only the Masjid al-Haram, look at the beautiful investment. Nowadays we used to say that he is a very clever businessman. He had very sharp mind. Whenever the market going up, he buy the beautiful place on the particular spot and corner plot. Ask him how he, multiplying his money, and right time he investing, and now he getting 10 times and 15 times amount in very short span of time. Allahu Akbar. Try to understand how Usman Ghani investing his amount. This is the way. हम दुनिया में नफादार और बड़े बिजनेसमैन को देख के रश कर रहे होते हैं कि यार ये इसने कमाल का डिसीजन लिया था, राइट टाइम प्लॉट ले लिया था, फला टाइम पे ये फला काम किया था, देखो यार 5-10 साल में कितने पैसे बना लिए. उस्मान गनी की इन्वेस्टमेंट तो देखो, वो आज मजार में मौजूद हैं और रोज उसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, रोज उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है. ये होती है इन्वेस्टमेंट. हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी में क्या हुआ है, अभी मस्जिद मक्का शरीफ सुन लिया ना. वंस व्हाट हैपेंड, देन नबी पाक अलैहिस्सलाम want to extend Masjid Nabawi ala Sahib wassalatu wassalam. There was one plot very adjacent to Masjid Nabawi Sharif, and Nabi Pak alayhi salatu wassalam said that I want this plot to include in Masjid Nabawi. If anybody will donate that plot, I will guarantee him the plot in Jannah. हाय हाय सुभानअल्लाह. नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें. And look at the mindset of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala. He rushed
and went for that particular owner of that plot and asked him, however you money need. He paid that amount and subhanallah collect that plot and came in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Ya Rasulallah, now I'm an owner of that plot. This beautiful good news for me also, that if I give the plot in the Masjid Nabawi, I will get plot in Jannah. Allahu Akbar. Rasul Pak alayhi salatu wasalam said, yes Usman, if you give this plot to Masjid Nabawi, you will get plot in Jannah inshallah. And Hazrat Usman Ghani gave this plot. Subhanallah. Another beautiful thing, that what a belief of Sahaba Ikram about Rasul Pak alayhi salatu wasalam. वो जानते थे कि नबी पाक की जबान से जो निकला है ना, वो पूरा होना है. क्यों? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं. ये वो लव था, ये वो रिस्पेक्ट थी, ये भरोसा था साहबा इकराम अलैहिम रिदवान को कि बस अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, अब हमारी जानें भी कुर्बान हैं, हमारा माल भी कुर्बान है. अल्लाह अकबर. सुनते जाइए ये कैसे जन्नत के खरीदार थे. हम दुनिया में बात करते जनाब, ही इज द करेक्ट बिजनेसमैन. नो नो, द ब्यूटीफुल एंड द करेक्ट एंड द शार्प एंड द ब्रेव बिजनेसमैन वाज हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. ब्यूटीफुल डिसीजंस. एक बार क्या हुआ, मदीना मुनव्वरा में बनु नज्जार का एक खजूरों का बाग था. देयर वाज अ गार्डन ऑफ डेट्स इन मदीना मुनव्वरा फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु नज्जार. नबी पाक अलैहिस्सलाम सेड, कोई है, कौन है जो इस बाग को खरीदे? एनीबडी इफ बाय दिस गार्डन एंड मेक दिस प्लेस इन मस्जिद, तो मैं उसके बदले जन्नती बाग उसे अता फरमाऊंगा, उसको जन्नत में बाग मिलेगा. If he bought, anybody buy this garden and make the masjid, inshallah I will promise him that will get the garden in heaven. सुभानअल्लाह. हजरत उस्मान गनी को बस चांस चाहिए होता था, मौका चाहिए होता था. हजरत उस्मान गनी गए, आपने सुभानअल्लाह वो प्लॉट खरीदा और वहां पर जाकर मस्जिद बना दी. अब एक बड़ी जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, जो सीख रही, मैंने क्या कहा था कि टुडे वी विल इंशाल्लाह लिसन अबाउट हजरत उस्मान गनी, बट वी शुड लर्न समथिंग to implement in our life that will get closer and taqarrub of Allah subhanahu wa ta'ala. The one thing is generosity. सखावत तो सीखनी हो तो हजरत उस्मान गनी के दर से सीखिए कि क्या अल्लाह ने दिल दिया था, बांटते ही रहते थे और बांटने से कम नहीं होता. याद रखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, ये हदीस इधर बिठा लो, जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी है और दिल पर बोझ फील हो ना, पेन फील हो, तो ये हदीस याद कर लेना. नबी पाक अलैहिस्सलाम सेड, हदीस पाक का खुलासा है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, राहे खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता. तो इट मींस ये कन्फर्म. हजरत उस्मान गनी तो मानते थे ना, प्यारे आका फरमाते कि कोई प्लॉट दे दे मैं जन्नत में प्लॉट दूंगा, घर दे दे तो मैं जन्नत में उसके घर मिलेगा. तो हम भी तो माने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने से माल, बोलो ना, कम नहीं हो. अच्छा मजे की बात बताऊं, हजरत उस्मान गनी का वो प्लॉट लेकर देना तो हमने नहीं देखा, मगर ये मैं और आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं. आप कहेंगे कैसे? मैं गारंटी करता हूं, आप सखी आदमी को देख लें, इस दुनिया में आपके इस्लाओ में होंगे, आपके लंदन में होंगे, आपको यूके में नजर आ जाएंगे, जो खर्च कर रहा है ना अल्लाह की राह में, वो फकीर नहीं होता, वो गरीब नहीं हो रहा, उसका आप मल्टीप्लाई होते देख रहे होंगे. और जितने यहां बैठे वो खुद बताए ना कि जिन्होंने, मैं आपको पूछता हूं, जो 100% पूरी ज़कात देते हैं, देयर आर ओनली 2 कंडीशंस, हलाल कमाते और 100% पूरी ज़कात देते हैं. मैं अभी ज़कात के अलावा वाली बात ही नहीं कर रहा हूं. आप 5 साल पहले में अगर यहां बैठा है कोई, चाहे तो भले हाथ भी उठाए, 5 साल पहले आप जो ज़कात देते थे, आप बताएं आपकी हर साल ज़कात बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इट मींस आपका माल बढ़ रहा है. ज़कात तो जब ही बढ़ेगी ना. हाउ ज़कात बिकम इंक्रीज? ज़कात बढ़ेगी जब माल बढ़ रहा है. इट मींस अल्लाह की राह में खर्च करने से बढ़ ही रहा होता है. तो ये दिल पर बोझ नहीं आने देना. पहली बात तो उस्मान गनी से ये सीखनी है. सेकंड थिंग, मस्जिदें बनाना है, ये नबी पाक का तरीका, to make beautiful masajid, to extend masajid, to include more plots in masajid. This is the way of Rasulullah ﷺ and also the way of Sahaba Ikram अलैहिम रिदवान. और मस्जिद बनाना नेकी कितनी बड़ी है. हाँ याद रखिएगा, जिंदगी में अगर कोई ऐसा काम करना हो ना कि यार मैं रहूं ना रहूं मुझे वो नेकी मिलती रहे, तो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इस मस्जिद है. क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, if anybody built masjid for Allah subhanahu wa ta'ala, not for the popularity, शोहरत के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, मैं जनाब बड़ा सखी हूं मैंने इतनी मस्जिद बड़ी बनाई, नहीं, अल्लाह के लिए. ये हमेशा याद रखें, नेकी कर रही है किसके लिए? अल्लाह के लिए. नबी पाक फरमाते हैं जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई
اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ ول میک ہاؤس ان ہیون. یعنی مجھے بتائیں, آپ ایڈریس دیتے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ آج کل تو پوسٹ کوڈ دیتے ہیں نا, بھائی یہ میرا پوسٹ کوڈ ہے, میں سلاؤ میں رہتا ہوں, میں لندن میں رہتا ہوں, میں فلاں جگہ رہتا ہوں. آپ یہ تو بتاتے ہیں میرا یو کے میں گھر ہے, پاکستان میں گھر ہے, کوئی میرا بھائی انڈیا والے بیٹھے ہوں گے, کوئی بنگلہ دیش والے بیٹھے ہوں گے. کبھی یہ بھی تو کہو میرا ایک جنت میں بھی گھر ہے. اور کوئی پوچھے کیسے, تو کہا مجھے میرے نبی کے وعدے پر سچا یقین ہے کہ انہوں نے وعدہ فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یار یو کے میں گھر بنا لیا, پاکستان میں گھر بنا لیا, چلو نا جنت میں بھی گھر بناتے ہیں. تو زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بار بار مشورہ دیتا ہوں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی ماں نہیں ہوگی, ابو نہیں ہوں گے. پچھلے دنوں فادر ڈے بڑا منایا گیا. دا بیسٹ وے ٹو سیلیبریٹ دا فادر ڈے کہ اپنے فادر کو ایک جنت کا گھر تحفے میں دو نا. ٹرائی ٹو گفٹ یور مدر اینڈ یور فادر ہاؤس ان پیراڈائز. ہاؤ, کیسے پاسبل ہے کہ اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی مسجد بنا دے, انشاءاللہ ان کو جنت میں گھر ملے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اس دنیا میں میرے پاس جو کچھ ہے نا میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اگر یا تو جس گھر میں رہتا ہوں میرے امی ابو نے دلایا ہوگا یا ان کی دعاؤں سے ملا ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو یار ہماری اب یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیں. تو دعوت اسلامی آپ کو یہ آفر کرتی ہے کہ وی آر بلڈنگ مساجد آل اراؤنڈ دا ورلڈ, ناٹ اونلی ان یو کے. یو کے میں مسجد بنانا تو کافی ایکسپینسو ہے, یہاں بھی بنائیں اللہ نے جس کو دیا ہے. ورنہ پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, یو نیم اٹ, افریقہ میں, پوری دنیا میں دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہوتی ہے. اور الحمدللہ 10,000 پاؤنڈ سے لے کر ملین پاؤنڈ تک کی مسجد بنتی ہے. تو جیسی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ اپنا حصہ ملائیں, مسجد بنائیں اپنے امی ابو کے نام پر. تو فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انہیں جنت میں گھر ملے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں جہاں ہم نے یہ سیکھا جنراسٹی, وہاں صدقہ جاریہ والے کام, مساجد بنانا, کنویں کھدوانا, مسلمانوں کے لیے بہتری کا کام کرنا. ایک اور چیز سیکھنی ویری امپورٹنٹ. ایز یو نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ از جنتی. He got good news from Nabi Pak alayhi salatu wasalam that Hazrat Usman is Jannati. He's Zun Nurain. But why? Whenever he get the news that there is a big blessing, there is a Jannah, there is an announcement of paradise, he rushed and take that particular opportunity again. یہ کیا تھا؟ یہ سمجھنا ہے. بھائی ایک بار جنت کی بشارت مل گئی, بار بار کیوں جنت لے رہے تھے؟ بار بار کبھی کنواں خرید رہے ہیں, کبھی مسجد خرید رہے ہیں, کبھی پلاٹ خرید رہے ہیں, جو مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور جنت کی بشارتیں لے رہے ہیں, ثواب کما رہے ہیں. یہ سیکھنا ہے. ہم بھی کرتے ہیں یہ. ہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیسے کے لیے کرتے ہیں. بھائی جتنے پیسے چاہیے, اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی آپ کے یہ مہینے میں کتنا خرچہ ہے, یہ خرچہ آپ کا ہو گیا, اب آپ کام چھوڑ دیں گے, آپ کہیں گے یہ تو آ گیا, اور بھی تو کماؤں گا نا. کبھی کسی دکاندار کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنا شٹر بند کر دے کہ جناب اب تو اتنے پیسے آ گئے کہ یہ پورا مہینہ کھا لوں گا. ارے بھائی اور آنے دو, ہیں سیونگ بھی تو کرنی ہے. دنیا کے لیے وی آر ریڈی. اگر اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جناب جو چیزیں سلاؤ میں مل رہی ہیں 100 پاؤنڈ کی, مثال دے رہا ہوں, وہ آپ کو 20 پاؤنڈ کی لندن میں ملیں گی, ہیں تو سلاؤ والے سارے پہنچے گے لندن. بھائی چلو ایک ساتھ پورے مہینے کی شاپنگ کر کے آتے ہیں, 2 مہینے کی شاپنگ کر کے آتے ہیں. آپ کے یہاں سیل لگتی ہے, لوگ گرمیوں میں جیکٹ خرید کے لے آتے ہیں. بھائی جیکٹ گرمیوں میں کیوں لی بھائی؟ کہتے دیر از 50% ڈسکاؤنٹ, بائی ون گیٹ ون فری. ارے سردیوں میں آپ نے جناب گرمیوں میں سردیوں کے جیکٹ خرید لیے, بیکاز دماغ چل رہا ہے, پروفٹ ہے, بینیفٹ ہے, فائدہ ہے, اسکیم ہے. کاش ایسا ہی ذہن نیکیوں کے لیے بن جاتا کہ ہر جمعے کو بھی ایک اسکیم آتی ہے. پتہ ہے آپ کو, ایوری فرائیڈے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اتنا مبارک دن ہے جمعے کا کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, ملٹی پلائی بائی 70. جمعے کو کیوں ذہن نہیں بنتا کہ یار آج تلاوت بھی کروں گا, صدقہ بھی دوں گا, نفل بھی پڑھوں گا, ماں باپ کی خدمت بھی کروں گا, اور اچھے کام کروں گا, ملٹی پلائی بائی 70. Nobody has mindset like that. ہم تو جناب رمضان کے روزے رکھنے لگتا ہے جنت کا ٹکٹ پکا ہو گیا ہے, اب اس کے بعد تو باقی سال مسجد میں نظر نہیں آتے ہمارے نمازی کئی لوگ. Why? سیکھو حضرت عثمان غنی سے کہ جتنا ملتی ہے نیکیاں کر لو, کیونکہ مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کریں گے, مرنے کے بعد ان نیکیوں کی برکتوں سے انجوائے کریں گے. تو اللہ کرے کہ وہ حرص, وہ لالچ اور وہ نیکیاں کرنے کا جذبہ ہمیں مل جائے کہ جدھر موقع ملے, اللہ نے موقع دیا کر لو, یہ بھی میں کر لوں, یہ بھی نیکی میں کر لوں. اس طرح جس کا ذہن بن جائے گا پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں, اور کتنا آسان کر دیا نیکیاں کمانا. مل کر کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. نہ میں کھڑا ہوا, نہ میرا پسینہ نکلا,
نہ میری کیلوریز برن ہوئیں. But you know what I get in those few seconds? And you, mashallah, also? That Nabi Pak ﷺ said, whosoever recite once subhanallah, a tree will plant for him in paradise, inshallah. For every subhanallah, for every alhamdulillah, for every Allahu Akbar. Look how easy to get good deeds. But we need the mindset to earn good deeds. Problem یہ پیسے کمانے کا تو ذہن ہے, دنیا کمانے کا ذہن ہے, نہیں ہے تو نیکیاں کمانے کا ذہن نہیں. اللہ حضرت عثمان غنی کے صدقے ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. ہمیں بس نیکیاں کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نیکیاں مل رہی ہیں. مثال دیتا ہوں. اچھا ایک اور مزے کی بات بتا دوں, پھر میں ٹاپک کو آگے لے کے چلتا ہوں. کہ جب بھی ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will make house in paradise for whosoever make masjid on the name of Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو دو پور پیپل ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار I am poor, I have no money, how I'll get this reward only for the rich people. نہیں ایسا نہیں ہے. ایک اور حدیث سنو, کیا پیارا دین ہے میرا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, the summary of this حدیث, کہ جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا, چڑیا کے گھونسلے کو کیا کہتے ہیں؟ نیسٹ. ہاں, دا نیسٹ آف اینی برڈ. کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. if anybody made a masjid like a nest of any bird, then Allah subhanahu wa ta'ala will give him house in the paradise. And there's a big question that how we make a masjid like a nest. ہم کسی گھونسلے جیسی مسجد کیسے بنائیں گے؟ Then the sharah of that hadith, the summary of this hadith, ulama said, it means if you participate in masjid like a nest of bird, یعنی اگر آپ اتنی حیثیت نہیں رکھتے اور کسی مسجد میں چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی حصہ ملا لیں, like if you participate for one brick only, then Allah subhanahu wa ta'ala give a house in the paradise inshallah. This is our deen, this is our religion. اب مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی عاشقان رسول کہیں بھی مسجد بنائے, مسجد والوں کو اناؤنس کرنا پڑتا ہے, اللہ کے واسطے مدد کر دو, جناب ایکسٹینشن کرنی ہے, مسجد کو آگے بڑھانا ہے. nobody try to giving money, but آپ کو پتا چلے نا, ہم خود جا کر دیں کہ یار یہ تو میرا جنت میں گھر بک ہو رہا ہے, I am booking my house in paradise inshallah. تو بس نیکیاں کمانے کا, اور صرف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات نہیں کر رہا, نمازوں کی بات ہو, نوافل کی بات ہو, ذکر و اذکار کی بات ہو, تلاوت قرآن کی بات ہو. اللہ کرے کہ ہم نیکی کرنے میں آگے بڑھنے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی راہ میں اپنی خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جو نیکیاں کرتے تھے, ایسا پیارا ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت ایک انداز تھا کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کا جب وصال ہوا. اچھا میں نے بیان کے دوران کہا تھا کہ حضرت ام کلثوم کا پہلے نکاح ہوا, پہلے نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا, پھر حضرت عثمان غنی سے حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام کلثوم نے عرض کی, یا رسول اللہ زوجو فاطمہ خیر من زوجی, یعنی یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی سے زیادہ فضیلت والے حضرت فاطمہ کے جو شوہر ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے, became silent, and look beautiful answer of نبی پاک علیہ السلام. he said کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس سے کیا ہے کہ جس سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے. I make your nikah with the personality from which whom Allah subhanahu wa ta'ala loves him. اور نبی پاک فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور خود بھی اللہ اور رسول سے بہت وہ محبت کرتا ہے. یعنی حضرت عثمان غنی also loves اللہ and رسول علیہ السلام. اور جب تم جنت میں پہنچو گی تو تم حضرت عثمان غنی کے رتبے کو دیکھو گی اور اس رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا. اللہ اکبر. اب یاد رہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں جو ترتیب ہے ہمیں یاد رکھنی ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں مگر ان کی جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام میں جو ون آف دا ٹاپ ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں, اور یہ چار انتہائی فضیلت والے صحابہ ہیں. سب سے پہلے نمبر پر سب سے افضل اور خلیفہ میں بھی سب سے پہلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پھر فضیلت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تھرڈ خلیفہ فضیلت کے اعتبار سے بھی اور خلافت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اینڈ دا فورتھ خلیفہ آف مومنین سبحان اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ یاد ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 ایسے افراد ہوں گے. the 70,000 of my ummah, the members of my ummah
کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ہیں ان پر ہیل, فائر آف ہیل واجب ہو چکی ہوگی, حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے وہ بے حساب جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. اللہ نے ایسا مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ان کی شان ہے, اور ان کے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اچھا, آپ پڑوسی کیسے تھے؟ ایسے کمال کے اخلاق والے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا کیسا خیال رکھنے والے تھے کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شہزادی مصطفیٰ حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں, ایک دن نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے اپنے ابو جان کی خدمت کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کے سر مبارک میں کنگھی کرنے کا شرف پایا. پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا, بیٹی تم نے ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی کو کیسا پایا؟ اپنی بیٹی سے اپنے داماد کے بارے میں نبی پاک پوچھ رہے ہیں, ان کے شوہر کے بارے میں. بیٹی کیا فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں وہ بہترین آدمی ہے. فرمایا اکرمیہ فانہ من اشبہ اصحابی بی خلقا, یعنی بیٹی عثمان کی عزت کیا کرو, بے شک وہ اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے صحابی ہیں. یعنی ان کی اخلاق کا عالم یہ ہے, نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بہت زیادہ مشابہت میں, اخلاق میں اگر کوئی سملر ٹو می, نیئر ٹو سملیرٹی ود می, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک فرماتے ہیں عثمان کو میرے پڑوس میں رہنے کی سعادت ملی. 40 دن اور 40 راتیں, 40 days and 40 nights, عثمان lived near to my house, become my neighbor. نبی پاک علیہ السلام said, اس دوران میں نے ان کی جانب سے پانی کے گرنے کی بھی آواز نہیں سنی. I didn't hear the پانی گرنے کی بھی آواز نہیں سنی. فَنِعْمَ الْجَارُ عثمان, عثمان کتنا اچھا پڑوسی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عثمان کتنا اچھا پڑوسی ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں اخلاق میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آج ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ What our behavior with our neighbors. یہاں تو حال یہ ہے کہ جناب کون نیبر ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. From so long we are living in one street and we even don't know the name of our neighbor. ہم مسلمان ہیں. Actually we are the representative of Islam. We should become a good neighbors. We should, ہمارے اخلاق دیکھ کر, ہماری اسمائل دیکھ کر, ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ from where you learn this beautiful character, then we tell them that we learned that character from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and this is the teaching of our Islam. اور the neighbor کی importance کتنی ہے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور, ایک صحابی عرض کرتے ہیں, one صحابی asked in the court of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, how would I know that I am good or bad? ہمیں کیسے پتا چلے کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, whenever your neighbor said that you are good, it means you are good, and he said if you are bad, then you are bad. جب لوگ تمہارے پڑوسی کہتے سنو کہ تم نے بھلائی کی تو واقعی تم نے بھلائی کی, اور جب تم پڑوسی کو کہتے سنو تو واقعی تم نے برائی کی تو تم نے برائی کی. اللہ اکبر. اب بتاؤ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پڑوسی کون ہے؟ خود نبی پاک. اور کیا فرما رہے ہیں کہ عثمان کیا پیارا پڑوسی ہے. ہائے ہائے, ایک تو ان کی قسمت پر ہماری جان قربان. مگر اب ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ مجھے یاد آیا یو کے کئی واقعہ. اللہ پاک جنت نصیب کرے. ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے, نور بھائی ان کا نام تھا, اور ہی واز ناٹ مسلمان نہیں تھے وہ, ٹھیک ہے نا, پریسٹ تھے, اور وہ مسلمان ہوئے. اور ماشاءاللہ کیسے مسلمان ہوئے کہ پھر درس نظامی کیا دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں, عالم دین بنے, اور اس کے بعد لوگوں کو دین بتانے والے بن گئے. ایک طرف کفر کی طرف بلانے والے تھے, یہ کیسا ریولوشن تھا کہ اب وہ اسلام کی طرف بلانے والے بن گئے. ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے مسلمان؟ اب ان کا وصال ہو گیا ہے, اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. I asked that amazing personality that how you became Muslim. He said I was priest and I spent my life to spread my religion all around the world. But once I become ill, sick, nobody from my neighbors even come towards me and ask me that what happening. I'm alone, I'm old man, I have nothing to eat, and I'm in so much problem, so much pain. Then one Muslim brother came to me and asked me, he was I think living in my street,
And he said, he checked that from so many days I'm not coming out from my house. So he came in my house and asked me, what is the problem? What do you need? Then I asked him that I have no money, food, and I have so many things to do. Then that particular person used to come to me, and I impressed with his akhlaq, and I become Muslim. ایک پڑوسی کے اچھے اخلاق سے فرق کیا پڑا کہ کفر کی دعوت دینے والا اچھے اخلاق کی برکت سے مسلمان ہوا. وہ اپنے مذہب والوں سے بیزار ہو گیا کہ میں جن کے مذہب کا کام کرتا رہا وہ مجھے پوچھنے نہ آیا اور یہ مسلمان ہو کر مجھ سے پوچھنے آیا ہے. اور اس بندے کی برکت سے وہ مسلمان ہوا. صرف مسلمان نہیں ہوئے, وہ عالم دین بنے. نہ جانے کتنوں کو مسلمان کیا, کتنوں تک دین کی بات پہنچائی. اب مجھے بتائیں اس ایک مبلغ دعوت اسلامی کو کتنا ثواب ملے گا کہ جس نے صرف ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, اچھا پڑوسی بننے کا مظاہرہ کیا اور صدقہ جاریہ ہو گیا. تو ہمیں اس ملک میں اپنے دین کے نام کو روشن کرنا ہے. مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہوگا تو آقا کیسے ہوں گے؟ انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے؟ مسلمز آر ناٹ گڈ. they are making frauds, they are doing drugs, they are cheaters. یہ اچھا لگتا ہے سنتے میں یار. ہمیں برا لگنا چاہیے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میری وجہ سے مسلمانوں کو لوگ برا کہیں. ہم سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, خاص طور پہ if you are listening me in UK, in Europe, in America, in Western world, where are living with the non-believers, this is duty, your responsibility, to be a good representative of your religion, be a good, safir. You are alhamdulillah, آپ ہمارے سفیر ہیں دعوت اسلامی کے, اسلام کے سفیر بنے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے. ایسا ایماندار, ایسا سچا, اتنا خیال رکھنے والا. اور نیبر, دیکھیں ہم نیبرز میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے اگر وہ نان مسلم ہے, لیکن ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھا اخلاق تو اپنائیں نا. اس کو یہ بتائیں تو صحیح, ہمارا نیبر ہی ہم سے پریشان ہے. ہمارے اسلاف بھی, بزرگان دین بھی نان بلیورز کے ساتھ رہے تھے, مگر وہ نیبر میں رہ کر ایسا بیہیویئر تھا, اتنا پیارا کریکٹر تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا. آپ کا بھی ایک نیبر تھا نا, اور وہ نیبر فائر ورشپر تھا. He have such bad intentions about Hazrat Malik bin Dinar. Deliberately he is putting dirt اور سارا کچرا جو ہے in the house of Hazrat Malik bin Dinar daily. وہ سوچتا تھا کبھی لڑتے ہی نہیں ہے, never fighting. I am daily sending or putting some dirt in his house and he's not coming to me to fight me. After a few days he knock his door and ask that I'm sending daily basis, I'm putting some dirt and my garbage towards your house and you are not coming to fight me. He said, I'm Muslim and our Islam is the beautiful manner is that Allah gussa peene walon ko pasand farmata hai. Our Allah subhanahu wa ta'ala, loves those which are not fighting, they are making sabr. And that's why I'm making sabr, main sabr kar raha hu, patience kar raha hu. Then he said, MashaAllah, this is your religion. You please, before you're cleaning your garbage and your dirt, clean my heart first and make me kalma paak subhanallah. And he become Muslim. کہتے ہیں میں اپنے گھر کی گندگی کو دور کرنے سے پہلے میرے دل کی گندگی کو دور کیجیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ بیہیویئر ریکوائرڈ ہے مسلمانوں سے. پلیز اپنے اسلام کا نام بدنام نہ کریں. اور پھر میں اگر اسپیشلی پاکستان کی بات کروں, جو میرے پاکستانی بھائی مجھے سن رہے ہیں, میرے ملک سے بھی تو پیار کیجیے نا, وہ آپ کا بھی وطن ہے. ہم ایسے کام کرتے ہیں لوگ پھر پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو جہاں بھی دنیا میں رہیں اسلام کے سفیر بن کے رہیں, نبی پاک کے سچے امتی بن کے رہیں. یار میں اگر کوئی دین کی بڑی خدمت نہیں کر سکا تو کم از کم میں ریزن تو نہ بنوں میرے دین کو بدنام کرنے کا. تو یہ آج حضرت عثمان غنی کی سیرت سے کیا پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی کہ اچھے پڑوسی تھے. اللہ کرے ہم اچھے پڑوسی بنے, اچھے شہری بنے, ہم اس ملک کے اچھے ایک ایسے نیشنل بنے کہ یہاں کی گورنمنٹ یہ کہنے پہ مجبور ہو, دنیا کی گورنمنٹس یہ کہیں کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں پیس ہوتا ہے, جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں امن ہوتا ہے, وہاں ایمانداری ہوتی ہے, وہاں سچائی ہوتی ہے. یہی تو میرے دین کی بیسکس ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی پاک نے at the age of 40 years he started to announce for Islam, what he asked with the people first at the کوہ صفا, بتاؤ میں کون ہوں. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. نن بلیورز یوزڈ ٹو سے ٹو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ سچے, آپ سچے, آپ امین, امانت دار ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. میں ٹرسٹ وردی ہوں, میں سچا ہوں,
کہ مجھے میرا مسلمان بھائی پیسے دیتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، یار دے تو دو، ملنے نہیں ہے، یار یہ کہہ تو رہا ہے لیکن یہ سچ بولتا نہیں ہے، ہماری بات پر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، ہم سے کاروبار کرتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، قرضہ دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، ارے تف ایسے مسلمان پر، مطلب بندہ اندر سے مر جائے یار کہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے میرا بھائی کہ میں جھوٹ بولوں گا، میرے بارے میں یہ سوچتا ہے میرا بھائی کہ میں اس کی امانت واپس نہیں لوٹاؤں گا، میں کیسا امتی ہوں، میں صادق نبی کا امتی ہوں، میں امین نبی کا امتی ہوں، تو مجھے بھی امین بننا ہے، مجھے بھی صادق بننا ہے۔ اللہ سیدنا عثمان غنی کے صدقے ہمیں ایسا بنا دے کہ بس ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، بلیور ایسا ہے تو ریلیجن کیسا ہوگا، ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، مگر انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں۔ آج دعوت اسلامی یہ ٹرائی کر رہی ہے کہ وہ بیوٹی آف ہارٹ پیدا کی جائے، ایسی پیورٹی دل و دماغ میں پیدا کی جائے کہ سب سے پہلے میں اللہ رسول کی فرما برداری کروں اور خوف خدا ہو، کسی کا برا نہ چاہوں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اس معاشرے کی بہتری کا جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ اب آخری بات جو مجھے بیان میں کرنی تھی کہ آج ہمارا یہ بھی پیغام ہم نے دینا تھا کہ ہم نے قربانی تو کی، ٹھیک ہے نا، آپ میں سے تقریباً لوگوں نے قربانی کی ہوگی، کچھ لوگوں نے یہاں کی ہوگی، کچھ نے پاکستان میں کی ہوگی، اپنے اپنے ملکوں میں کی ہوگی، بیوٹیفل، بہت اچھی نیت۔ کبھی سوچا آپ نے یہ جو قربانی ہے یہ ہوئی کیسے تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا ملا تھا؟ 17 ایئرز اولڈ ینگ سن، اور اس کو سیکریفائس کرنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اور یہ سن آپ کو بڑھاپے میں ملا تھا۔ He get that son in the old age of 99 years. He makes supplication so long. بڑی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، مگر باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی، ماں بھی راضی۔ Everybody is happy that ya Allah, if your order, we are happy to obey your order, and everybody is ready to sacrifice. آج ہمارا کیا حال ہے؟ What we'll get the message from قربانی؟ To make a barbecue party, to get good meat, steaks. This is the message of Qurbani? No, we should learn with Qurbani, with sacrifice. کہ انہوں نے تو بچہ قربان کیا تھا۔ ذرا try to imagine اگر اسلام کا یہ آرڈر ہوتا کہ everybody should sacrifice one of his child in his life، کیا حال ہوتا ہمارا؟ ہمیں تو کتنی آسانی کر دی، بچہ تو قربان کرنے کا نہیں کہا، جانور قربان کرنا ہے، مگر جانور قربان کرنے کے بعد میسج کیا لیتے ہیں کہ اللہ آج جانور قربان کیا ہے، اپنی خواہشات بھی قربان کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کتنی پیاری دعا، ایکچوئل دا میسج آف قربانی ان دا دعا آف قربانی۔ ہائے ہائے ہائے، کاش یہ دعا یاد ہو جائے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کرے یہ دل سے میں مان لوں اور اس پر عمل کروں۔ بے شک میری نماز، ان الصلاۃ، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ مانو نا یار، واقعی میں اللہ کا ہوں، مجھے میرے رب نے بنایا ہے، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا، میرا کام اوبے کرنا ہے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری نمازیں بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اے اللہ عثمان غنی کا واسطہ ایسا بنا دے، میں جیوں بھی تو رب کے لیے، میں مروں بھی تو رب کے لیے، میں کاروبار کروں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں فیملی میں جاؤں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض نہ کروں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو جی رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، جی رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، جی رہے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جی رہے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ علماء نے اس کو ڈیفائن کیا کہ جینا اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں، سب چیزوں میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، نبی پاک کی سنت کیا ہے، آقا کا طریقہ کیا ہے، ہماری زبان بولے تو سچ بولے، ہم کمائیں تو حلال کمائیں، ہماری آنکھیں حرام سے بچیں، ہماری محفلیں گناہوں سے پاک ہوں۔ کیونکہ جینا کس کے لیے ہے بتاؤ نا؟ اللہ کے لیے جینے والا حرام کماتا ہے، اللہ کے لیے جینے والا ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ کے لیے جینے والا بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے لیے جینے والا مسلمانوں کو زیادتی ان کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے نا
وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. اور علماء کہتے جو اللہ کے لیے مرنا ہے یہ کیا ہے, واٹ از دا وے. ہم کہتے تو ہے میرا مرنا اللہ کے لیے, فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت موت کی تیاری کے ساتھ رہے. 5-7 دن ہی پرانی بات ہے نا, ایک طیارہ اڑا تھا احمد آباد ایئرپورٹ سے, 242 passengers over there, and all are coming to UK. They have dreams in their eyes, some of migrating, some of trying to marry here, to earn more money. Everybody is in dream that we are going to London, and within 35 seconds کہاں گئے وہ, سب کے سب چلے گئے. اب غور کیجئے, مجھے بھی نہیں پتا کہ اگلے ایک لمحے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد اذان مغرب ہوگی, نماز مغرب ہوگی, مگر میں اس جماعت کا حصہ بن سکوں گا کہ نہیں, ڈونٹ نو. تو پھر ریڈی رہو نا. اگر آج بھی مروں گا تو کلمے والی موت ہوگی, ایمان والی موت ہوگی, اللہ کی رضا والی موت ہوگی. قبر میں جاؤں گا تو کیڑے نہیں پڑیں گے, اللہ راضی ہوگا. But we have no planning to death. We are Muslims. ہم نان مسلم نان بلیور تھوڑی ہے کہ بھائی قبر میں ڈالو ختم. نہیں, ہماری اصل زندگی شروع ہوگی. ادھر سوال ہوں گے, ادھر جواب دینے پڑیں گے. جو جن سے اللہ راضی ہوگا ان کی قبر جنت کا باغ ہوگی, اور جن سے رب ناراض ہوا ان کی قبر جہنم کا گھڑا ہوگی. تو بتاؤ نا, جس کو مرنا اللہ کے لیے وہ نماز قضا کر سکتا ہے, وہ شراب پی سکتا ہے, وہ بے حیائی کے کاموں میں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کو پتا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہمیں پل, وی ڈونٹ نو آفٹر ون مومنٹ. تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ایک لمحے بعد کیا ہوگا, تو شرابی کیسے شراب پی رہا ہے کہ شراب میں مر گیا تو نشے میں, بدکاری کرتے ہوئے مر گیا تو نماز قضا کرتے ہوئے مر گیا. دا لکی ون از کمنگ 5 times in مسجد. پتہ ہے کتنا چانس ہے اس کا کہ اس کی جب بھی موت آئے گی ہو سکتا ہے وہ مسجد میں ہو. 5 وقت تو مسجد میں ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتے, قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, تسبیح بھی. ہم اب تو CCTV فوٹیجز آ گئے ہیں, تو ہمیں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا, سجدے میں انتقال ہو گیا, وضو کرتے کرتے انتقال ہو گیا, تلاوت کرتے کرتے انتقال ہو. کیوں کہ وہ روز آتا تھا نا مسجد میں. مجھے بتاؤ جو پورا مہینہ مسجد میں نہیں آتا اس کا کیسے مسجد میں انتقال ہوگا. اگر اللہ کے لیے مرنا ہے تو ٹرائی ٹو انکلوڈ گڈ روٹینز ان یور لائف. There are big chance for that person which are praying 5 times namaz daily, reciting Quran, reciting durood, making good deeds in the day. Subhanallah, he had good chance to die in the beautiful state. But if anybody drinking daily, not praying namaz, always films and dramas, backbiting, slandering, swearing, fighting, the big chance for him to die in that bad state. ایک بڑی خوبصورت بات, آخری بات ایک عالم دین نے کہی, ادھر لگنی چاہیے. وہ کہتے ہیں جس حال میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دو, کیونکہ وہ موت کو نہیں روک سکو گے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ادھر, میں جانتا ہوں, میں کسی سے بھی پوچھوں کون شراب کے نشے میں مرنا چاہتا ہے, کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کون جھوٹ بولتے ہوئے مرنا چاہتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ مسجد والی, کلمے والی, درود والی, اللہ کرے مدینے والی موت نصیب ہو جائے. تو یہ کام کرو نا. اور جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے وہ حالت چھوڑ دو, وہ کام چھوڑ دو, کیونکہ موت کو نہیں روک سکو گے. آپ نے دیکھ لیا جہاز اڑتے ہی چلا گیا, اور ایسے کتنے واقعے, صرف ایک جہاز ہی تھوڑی. اچھا اب لوگ کہتے ہیں جناب ایروپلین از ویری ڈینجرس, حالانکہ دا موسٹ سیفسٹ جو جرنی ہے بتائی جاتی ہے ایروپلین. بٹ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا آپ کی بات کہ یار ایروپلین کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. مجھے بتائیں جس بلڈنگ پر وہ گرا وہ تو جہاز میں نہیں تھے نا, وہ تو کھانا کھا رہے تھے, وہ اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے کون سا ٹریول کیا تھا, ان کا وقت پورا ہو گیا تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ایسا ہی میرا اور آپ کا بہانہ بنے گا. وہ دن آئے گا, وہ گھڑی آئے گی, وہ وقت آ جائے گا نا, پھر ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. ہم اس جگہ پر بھی پہنچیں گے, اس پرٹیکولر پلیس پر پہنچیں گے, اس پرٹیکولر مومنٹ میں پہنچیں گے, اور وہیں ہماری روح قبض کی جائے گی. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو پھر اس کی تیاری کر لو, کیونکہ وہ آج بھی ہو سکتا ہے. وی ڈونٹ نو دا ٹائم. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دس از ایکچوئل دا میسج آف دعوت اسلامی. ان الصلاۃ ومحیا ومماتی ونسکی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری نمازیں سب اللہ کے لیے ہو جائے.
आ जाओ दावत इस्लामी के माहौल में। माशाल्लाह आज सलाओ में आप आए हैं, यहाँ वीकली इज्तिमा भी होते हैं, उसमें भी आया करें, दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र किया करें। जितने मुझे मदरी चैनल पर सुन रहे हैं, मदरी चैनल देखते रहिए। अगर यूके में आप हैं तो यूके में इस्लामिक सिस्टर्स के इज्तिमा भी होते हैं, इस्लामिक ब्रदर्स के भी इज्तिमा होते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दोज इज्तिमा, इट विल चेंज योर लाइफ इंशाअल्लाह, और उसके ज़रिए इंशाअल्लाह हम अपनी आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह करीम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, और उस अजीम हस्ती को जितना नबी पाक का कुर्ब हासिल था, अल्लाह उनके सदक़े हमें भी नबी पाक की रज़ा नसीब फरमाए। वो आज जन्नतुल बकी में हैं, अल्लाह उनके कदमों में हमें भी जगह अता फरमाए। और अल्लाह करीम हमने जो कुर्बानियाँ की, बल्कि वो लोग जो हज पर गए, अल्लाह उनका हज भी एक्सेप्ट फरमाए, कुर्बानियाँ एक्सेप्ट फरमाए, और हमारी कुर्बानियों से हमें जो बरकतें मिलनी हैं, जो मैसेज लेने हैं, अल्लाह उसे लेने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। Inshallah Azawajal, just one announcement. As announced, Qafilas are traveling every single month for 3 days, and brothers are going with this intention of reforming themselves and the people of the entire world. I will encourage you, there will be brothers at the back of the hall taking names for those individuals who want to travel in the Qafla with us. In the end of this month, various Qafilas are traveling up and down the country. Please give your names for the pleasure of Allah. Alhamdulillah, Ya Azawajal, my dear signed brothers and viewers of Madani channel, we are all Muslims, and it is a great blessing from Allah Azawajal. One of the best ways of protecting your iman, which is the most valuable asset for a Muslim, is to give your hand into a hand of a Shaykh Kamil, to become a disciple of a Shaykh. And Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullahi Alayh, he says that my murid will not die until he has done Tawbah. Amir al-Sunnat, the founder of Dawat Islami, Maulana Ilyas Attar Qadiri Damat Barakatum al-Aliyah, he makes us a murid of Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullahi Alayh. And we are very fortunate today that we have Maulana Abdul Habib Attari's Haib with us, who has been permitted to make us a murid of Amir al-Sunnat. So I will encourage you to repeat the word that Abdul Habib Bhai says. If you already have a Shaykh, then instead of saying murid, you can say talib, and inshallah azawajal you will gain the blessing. So I would like to request Abdul Habib Bhai, if you could please make us do tawbah, and then also make us a murid of Amir al-Sunnat. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand to Shaykh Tariqat, Amir Ahle Sunnat, Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi. Through you and through him, I give my hand to Huzur Ghaus Pak, Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullahi Ta'ala alayh. Ya Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus Pak, and on the day of judgment, raise me amongst the followers of Ghaus Pak. Ameen. Sallu ala al-Habib. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Ya Arhamar Rahimeen, Ya Arhamar Rahimeen, Ya Arhamar Rahimeen. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ حضرت عثمان غنی کا واسطہ ہمیں سخاوت نصیب فرما، حضرت عثمان غنی کا واسطہ ہمیں حیا نصیب فرما، حضرت عثمان غنی کا واسطہ ہمیں اچھا پڑوسی بنا دے. اے اللہ حضرت عثمان غنی کے تقوی کا واسطہ ہمیں متقی بنا دے. اے اللہ ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. اے کریم پروردگار، ہم میں جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے، پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں. اے پروردگار مدری چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعاؤں میں شامل ہیں. اے بیماروں کو شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. اے اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما، جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دے. اے اللہ، اے پروردگار جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ ہمیں جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما دے. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس فیضان مدینہ کو آباد فرما اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. بالخصوص تیرے دربار میں دعا ہے غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. دنیا میں جدھر جدھر مسلمان پریشان ہیں اے اللہ، کفار جن کو مٹانے کے در پہ ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے پروردگار، اے مالک کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. بالخصوص ہماری دعا ہے مولا ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی.
سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، سجا لیا کرو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی مالک کریم توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب۔ تلاوت سنیے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا یعنی صف باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانگا یعنی سیسا پلائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا
أزاغ الله قلوبهم پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. والله لا يهدي القوم الفاسقين اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه احمد. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو. والله لا يهدي القوم الظالمين. اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرک. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے